हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम आपको बड़ी खबर देंगे पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। साथ ही साथ आज के टॉक शॉक में हम आपको बताएंगे अमेरिका ने जो भारत को धमकी दी है 500% टैरिफ के हवाले से, और इसके साथ यानी कि भारत के साथ जुड़ी एक अहम खबर, एक अहम डेवलपमेंट जो इस्लामाबाद में हुई है। भारत की जो हेड ऑफ मिशन है इस्लामाबाद में, वो कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मिलना चाहती थी मगर वो नहीं मिल पाई। इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको बताएंगे। साथ एक बड़ा ही अहम और एक इंसानी मामला है वो डिस्कस करेंगे। एक डॉक्टर हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि एक बच्ची, मासूम बच्ची जो इलाज के लिए उनके पास आई थी और शायद वो उसका इलाज दुरुस्त नहीं कर पाए, इस वजह से उस बच्ची की हलाकत हो गई, वो जान से गुज़र गई। और हम एक छोटा सा मामला टच करेंगे, एबटाबाद में स्टेडियम का मामला। हज़ारा सूबा में क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो काफ़ी एजेंडा है लेकिन हम क्विकली सारी बातें करेंगे। फ़खर, आप खरीद से? अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नहीं ताज़ी है? बिल्कुल, कोई आजकल खामोशी लग रही है, ऐसे लगता है सुकून हो गया है। सुकून है ये। नॉर्मली वैसे मुहर्रम के आखिरी दिनों में वैसे भी एक थोड़ा सा ये चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं, सियासी तौर के ऊपर भी और ओवरऑल भी, तो ज़्यादा फोकस उसकी तरफ जाता है। लेकिन इंटरनेशनल देखा जाए उसके हवाले से बड़ी गहमा गहमी है। लेकिन उससे भी पहले मुझे जो है ना, ज़रा आपसे ये पूछना है, कल आपने कोई ऐलान किया था सदर साहब के हवाले से, आज मेरा ख्याल है कि ज़रा आप बता ही दें कि वो सदर साहब के हवाले से क्या बड़ी अहम ख़बर है और क्या होने जा रहा है। ये जो क्या कोई सदर साहब को कोई थ्रेट भी है इस अपने ओहदे के हवाले से? फ़खर, आपको पता है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसे तश्कील दिया गया है। इस सिस्टम के जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत हिस्सा बकदरे जुस्सा करके मुख्तलिफ़ लोगों को इसमें इंक्लूड किया। जब आसिफ अली जरदारी सदर बने थे, आपको याद होगा, उस वक्त आरिफ अलवी साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा मसला रहता था। जो आरिफ अलवी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इंगेजमेंट करते थे और इमरान खान के साथ भी इंगेजमेंट करते थे, लेकिन जहाँ पर मौका आता था वो इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट पूरी करते थे। आसिफ अली जरदारी साहब आ गए। आसिफ अली जरदारी साहब जब आए तो एक तो को एट दैट टाइम ये भी थी, बाज़ लोग कहते थे कि शायद नवाज शरीफ सदर बने, एक ख्याल था, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त मंजरनामा भी कुछ और था। आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए और फिर हमने देखा कि 2024 के जिस तरीके से इंतखाबात हुए हैं और उसके बाद एक गवर्नमेंट आई, एक पार्लियामेंट बनी, जो कि हमने देखा कि मैं बड़े अदब से कहूँगा कि रबर स्टैम्प पार्लियामेंट का रोल उसने प्ले किया। जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, पहले तो इलेक्शन जिस तरीके से हुए, फिर 26वीं आईनी तरमीम हुई, लेकिन इस तमाम के बावजूद आल्दो के जो सिस्टम चल रहा है वो बज़ाहिर तो प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लग रही आर्किटेक्ट्स को। और उनमें एक चीज़ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। मतलब आसिफ अली जरदारी कांटे की तरह चुभ रहे हैं? जी, आसिफ अली जरदारी साहब कांटे की तरह चुभ रहे हैं। और मेरी जहाँ तक इत्तला है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ओहदे से हट जाएं, और उसके लिए शायद इब्तदाई काम भी शुरू कर दिया गया। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि इब्तदाई काम शुरू कर दिया गया है, माइनस इमरान खान नहीं है, माइनस आगे भी बहुत कुछ होने है, इसका आगे भी बहुत कुछ होना है। तो मैं ये जो बात आपको कह रहा हूँ, फ़खर, मेरे पास मालूमात ज़्यादा है लेकिन मैं मालूमात कम दूंगा। नहीं शाह जी, ये फिर हमारे जो देखने वाले हैं उनके साथ भी ज़्यादती आप है। बिल्कुल ये ठीक कह रहे सेल्फ हैं। सेंसरशिप वाली जो नहीं, मैं सेल्फ सेंसरशिप की बहुत सारी वजह है कि मेरे ख्याल में मालूमात यानी कि जर्नलिस्ट के लिए ना बाज़ का चैलेंज हो जाता है, और मेरे पास वो चैलेंज है। मेरे पास एक चैलेंज ये है कि मैं अभी सारी मालूमात दे दूँ और जो मेरा ज़रिया है वो आइडेंटिफाई ना हो जाए। एक तो मेरे पास ये चैलेंज है। दूसरी है कि मैं थोड़ी सी मालूमात दूँ और अपने ज़रिए को बचाते हुए ताकि मालूमात मिलती रहे। मोटी बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब को
ہٹانے کے لیے پلان کر لیا گیا ہے، اچھا، ہٹا کہ وہ ہٹ جائیں، اور کوشش یہی کی جائے گی کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں، بیمار ہیں، میڈیکل گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا وہ دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کیلکولیشن کو اتنی اچھی ہے، میرا شاید نہیں. اب تو حالات مطلب کافی بہتر ہیں. 2013 والے اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک تھے، اس کے باوجود بھی صدر زرداری ڈٹے رہے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ زرداری جی صاحب ایسے جو لگ ہے، رہا ہے پتہ نہیں آپ چبا چبا کے جو ہے نا وہ خبر کو، ایسے لگ رہا ہے کہ یا تو کوئی بہت زیادہ کوئی خوف ہے آپ کو کسی چیز کا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر یہ خبر بریک کرتا ہوں. نہیں خبر تو میں نے بریک کر دی نا، خبر تو میں نے بتا دی. ہاں نہیں مطلب وہ خبر ایک ہوتا ہے نا، بس آپ نے چھوٹا سا ہنٹ دے دیا ہے. مجھے تھوڑا سا تفصیلات بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کہ کون، اگر صدر زرداری صاحب کو ہٹایا جاتا ہے اس کو ریپلیس کون کرے گا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں اس سے موٹیو کا پتہ چلتا ہے. اچھا آپ بتاتے جائیں، آپ سوال کرتے جائیں، میں بتاتا جاؤں. نہیں مجھے یہ بتائیں، اچھا صدر زرداری جاتے ہیں لیٹس سپوز، تو اس کے بعد کون آئے گا؟ اچھا صدر زرداری جاتے ہیں تو اس کے بعد کانسٹیٹیوشنلی کون ہے؟ اس کے بعد تو ویسے دیکھا جائے تو جو ایک الٹرنیٹ میک شفٹ ارینجمنٹ ہوتا ہے اس میں تو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے، اس کو وہ فرضی وقتی طور کے اوپر وہ عہدہ دیا جاتا اور ہے. اگر چیئرمین سینٹ بھی نہ ہو تو اسپیکر قومی اسپیکر اسمبلی قومی اسمبلی ہوتا ہے. یہ تو وہ ہیں جو کہ ایک آئینی ٹیمپریری لحاظ طور سے، کے اوپر آئینی لحاظ سے. اچھا میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں ہوں گے. ماضی کا اگر دیکھیں مارشل لاء اگر ہوں تو اس میں پھر جو ہے وہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جو ہوتے ہیں وہ خود سے جو ہے وہ اچھا صدر ویسے کا اب آپ مجھے یہ بتائیں، اب آپ نے بات کر دی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہے یا ہائبرڈ نظام ہے؟ ہائبرڈ نظام تو وزیر دفاع مان چکے ہیں کہ ہائبرڈ ہمارے ساتھ ہی نظام ہے. مانے وہ، ہمارے پروگرام میں ہی مانے نا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو سب سے پاورفل لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک بن جائے، مطلب آپ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. مطلب میں ایک بات مطلب آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ پاورفل اس ٹائم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سب سے اہم وہ ہیں وہ یہ جو ہے. وہ بھی ہو سکتے ہیں، اچھا بالکل ہو سکتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مشورہ بھی دیا ہوگا. اچھا اچھا پچھلے دنوں کچھ نہ کوئی، کسی نے اگینسٹ بھی دیا مشورہ؟ ابھی تک تو نہیں میں نے سنا، اچھا پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا. اور مجھے کچھ لکھت پڑھت بھی پتہ لگی ہے. اچھا لکھت پڑھت سمجھتے ہیں نا، کہ کچھ رولز بنانے کی کوئی بات ہوئی ہے، کچھ لکھ کے کوئی رولز بھی کہیں کچھ بدلے ہیں. اس طرح کے کردار ویسے بڑے ہوتے ہیں جو بڑے یہ کردار ہوتے مشورے دیتے ہیں، رولز امینڈ بھی کر دیتے ہیں، وہی یہ میں کر دیں وہی آپ عرض اس کر طرح رہا ہوں. کر لیں. تو یہ مطلب ابھی مشوروں کی حد تک ہے. میرے خیال میں کوئی شاید کسی کا اگر خیال نہیں ہے تو اس خیال کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بعض لوگ لگ بھی جاتے ہیں نا. بعض لوگ ہوتے ہیں شاہ سے بھی زیادہ شاہ کے وفادار، اور یہی سب سے زیادہ اور ملک کے یہی جو ہے میں سمجھتا ہوں دشمن ہوتے ہیں. یہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب آپ ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے اوپر بڑی بات کر سکتے ہیں، ان کو بڑا کرٹیسائز ہم کر سکتے ہیں اور ہم کرتے رہے ہیں ماضی میں. لیکن آپ آصف زرداری صاحب سے ایک بات نہیں چھین سکتے میں اور آپ، وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو وہ جیل سے نکلے نہیں، انہیں جوان مردی سے جیل کا سامنا کیا. جب پاکستان کے اوپر سب سے بڑا بحران تھا، بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھیں، تو آصف علی زرداری نے اپنا کوئی غصہ اگر تھا بھی جو ہمیں کم از کم نظر نہیں آیا، تو اس سارے غصے کو ایک طرف کر کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب کو صدر کے عہدے سے ہٹانا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا یہ آرکیٹیکٹ کون ہے ہمیں بھی سارا سسٹم پتہ ہے. تو جو بھی جہاں پہ بھی یہ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں. اچھا جو مشورہ دینے والا ہے وہ اس ٹائم سسٹم کے اندر موجود ہیں یا وہ سسٹم سے باہر بیٹھے ہیں؟ پتہ نہیں فخر، میں اس کے اوپر اس لیے آگے نہیں جاؤں گا. میں دیکھیں نا، میں احتیاط کیوں کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو معلومات دیتے رہیں. یعنی کہ میرے پاس ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ میرے پاس ایک دریا ہے، آپ کو کہیں ایک دریا ہے اور نے میں اس دریا میں سے کچھ آپ کو چیزیں، کہیں مشورہ دینے والا نے تو نہیں بتایا کہ یہ فخر آپ کو تو مجھے پتہ ہے نا کہ میں مشورہ دینے والوں کے تو قریب بھی پھٹکتا نہیں، نہ ان کو قریب آنے دیتا ہوں. لیکن کہیں سے کچھ گھومتی گھامتی چیزیں میرے پاس آ گئیں اور میں نے کسی جگہ پہ کوئی ایک لکھی ہوئی دستاویز بھی پڑھ لی. اچھا اور میں لکھی ہوئی دستاویز کے اوپر بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ کچھ لکھت پڑھت کی گئی ہے. تو ایک لائن نے، شاہ جی ویسے بڑی آپ خطرناک ایک خبر دے رہے ہیں. ہاں خطرناک تو نہیں، میں تو زرداری صاحب کو بتا رہا ہوں. اب جو کوئی بھی کسی جگہ زرداری صاحب کے خلاف کوئی سازش اگر کر رہا ہے تو نہیں کرنی چاہیے. مشورہ دینے والوں میں کوئی ان کے اپنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں؟
پتہ نہیں کون کون ہے. فخر کیوں آپ ایسے کبھی خبر کو جو ہے نا وہ چبا کے اور دبا کے تو نہیں رکھتے؟ فخر میرے خیال میں ہم نے جتنی کہہ دی ہے نا یہ بھی بہت آگے جا کے کہی ہے, میرا یہ خیال ہے. تو اب دیکھیں کہ ان کی صدارت کے اوپر نظر کون رکھتا ہے. لیکن اس سے بھی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی جلدی یہ جو منصوبہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد؟ بڑا ہی اچھا سوال کیا آپ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم لگے گا. پاکٹ جو ہے وہ 6 سے 8 مہینے. یہ جو ٹائم والا ہوتا ہے نا اس میں سیاستدان بڑے تیز ہوتے ہیں, جی بڑے یہ مینیج کر لیتے ہیں. اب ہم بہت ساری بات سن رہے ہیں نا کہ جی 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. میرا جہاں تک ایک اندازہ ہے ٹھیک ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم شاید اسی پارلیمنٹ سے منظور کروائی جائے, اور اسی پارلیمنٹ سے منظور کروا کے شاید بہت ساری پاورز صدر کو چلی جائیں. اچھا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو پھر صدر کو جب چلی جائیں تو پھر ایک دن کوشش یہ کی جائے کہ صدر صاحب ریزائن کر جائیں. تو اب آئینی ترمیم زرداری صاحب کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, اس بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ تو ایکسکیوز تو یہی بنائی جاتی ہے نا, ایکسکیوز یہی بنائی جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ملک میں جمہوریت سٹرونگ ہونی چاہیے. ہم نے باہر کی جنگ جیت لی ہے, بہت اچھا کام کیا ہے, زبردست کام کیا ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن انٹرنل جنگ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, عوام کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل معاملات سے باہر نکلنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو. پاکستان میں جو ادارے انسٹیٹیوشنز رہ گئے ہیں ان کو فردر کمزور نہیں کرنا چاہیے, مضبوط کرنا چاہیے. لوکل گورنمنٹ مضبوط بنائیں. الیکشن میں آپ نے جو کچھ کرنا کر لیا, کہ کوئی آپ کا کیا کر سکا. عدلیہ ساری آپ کے ساتھ ہے, سب کچھ آپ کے ساتھ ہے, بیوروکریسی آپ کے ساتھ ہے, میڈیا آپ کے ساتھ ہے, کسی نے کیا کر لیا, کوئی چوم ہی نہیں کر سکا نا. ٹھیک ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اب آگے بڑھنا چاہیے. اور جو آپ نے ایک عزت عالمی سطح پہ حاصل کیا ہے ہماری فورسز نے, اور آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو بڑا اسٹرینتھن کیا تھا ان ٹرمز آف اکانومی, تو ہندوستان کے مقابلے میں امریکہ آپ کا نام لے رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں جو پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا چاہیے, پولیٹیکل اینٹیٹیز کو مضبوط کرنا چاہیے, تجربات نہیں کرتے رہنا چاہیے. میرا یہ, میں زیادہ بات نہیں کروں گا, میں پھر وہ بات نہیں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جو ہم نے انہی تجربات کی وجہ سے ہی آج 75 سال کے باوجود بھی نہ تو ہماری جمہوریت مضبوط ہو سکی ہے, نہ سویلین ادارے مضبوط ہو سکے ہیں, اور نہ ہی ہم نے جو اس ریجن کے اندر جو ہم سے بعد میں بھی چائنا کو دیکھیں یا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ترقی کی ہے, تو ہم وہ ابھی تک وہ ایک اپنے لیے راستہ ہی متعین نہیں کر سکے کہ ایک تو یہ کہ کیا ہمیں جمہوری جو نظام ہے وہ سوٹ کرتا ہے یا کوئی اور نظام سوٹ کرتا ہے, ایک تو یہ نہیں کر سکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا جو معاشی طور کے اوپر بھی یہ ہم بار بار دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں 2050 تک ہم فلاں ایک 20ویں وہ ہوں گے, معاشی طاقت ہوں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح جو ہے ہم ہر 10 سال بعد کوئی اس طرح کا تجربہ کر کے پھر کوئی ڈی ٹریک کریں گے تو اس سے کوئی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیں نواز شریف ہو جائیں, آصف زرداری ہو جائیں, عمران خان ہو جائیں, فضل الرحمان ہو جائیں, جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور صحافی, جتنی پرانی ہو اتنی زیادہ مزے کی ہوتی ہے. اچھا, جتنا تجربہ ہوتا ہے نا, تجربے کی بات ہے کہ یہ بڑے سیاستدان ہیں, ان کے تجربوں سے آپ ملک کی بہتری کے لیے کام لیں, نہ کہ آپ نئے تجربات شروع کر دیں گے جی اب یہ نظام نہیں وہ نظام. تو یہ جو ہم نئی آئینی ترمیم کی بات سن رہے ہیں نا, اس میں ایک یہ بھی ہے اچھا کہ ہم نے جو سسٹم ہے, پرائم منسٹر تو شہباز شریف صاحب تو قابل قبول ہیں, بڑے اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, سب کو خوش رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو پریزیڈنٹ از دا پرابلم. نہیں, پریزیڈنٹ بھی تو ان کے ساتھ ہی مل کے سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ فلاں جگہ پہ نا آپ بڑی اچھی, آپ بڑے اچھے ہیں, آپ نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے, تو کہتے ہیں نا لوگ کہ آپ بڑے اچھے لگتے ہیں. تو ابھی تو آئین بھی ترمیم ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے. نہیں, ایسے لوگوں سے بڑا بچنا چاہیے. یہ بات بالکل, یہ ملک کی جو بقا ہے اس کے لیے آپ کا انٹرنلی مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. اور انٹرنلی آپ تب مضبوط ہوں گے جب آپ عوام کے ساتھ جڑے ہوں گے. الیکشن میں جو کچھ آپ نے کیا, ظلم کیا, یہ بڑا ظلم کیا آپ نے, اور اب اس سے ذرا نکلیں, آگے بڑھیں, تجربات سے سیکھیں. جو عالمی سطح پہ عزت لی ہے اس کو ڈومیسٹکلی بھی گین کریں. تو خیر اب بڑی لمبی بات کر دی ہم نے, میں اس پہ جان کے میں اصل مدعے پہ نہیں آ رہا ہوں,
کیونکہ آپ نے چلاکی دکھائی ہے ذرا. نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بتاتا رہوں. ٹھیک کل ہے، یہ نہ ہو کہ میں چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ سارے لوگ یہ سورس کو بچانے کے چکر میں پھر خبر آگے مزید میں دیتے نے ہیں. یہ خبر کم و بیش 4-5 دن لیٹ کی ہے. اچھا 4-5 دن، ویریفیکیشن کا بھی پروسیس تھا، یہ تھا وہ تھا، میں 4-5 دن لیٹ کیا. پھر کل آدھی سی تصدیق تھی میرے پاس، میں نے کل بھی نہیں دی، آج میں نے دی. ٹھیک، تو چلیے فخر، وہ 500% ٹیرف کی بات تھی آپ بتا رہے تھے. بالکل شاہ جی، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس دیکھیں، اگر ہم دیکھیں جو پچھلے ریسنٹلی جتنے بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر کوئی گیدرنگز ہوئی ہیں، اس سے سب سے پہلے اگر دیکھیں ہم ایس سی او پہ بھارت نے بڑی کوشش کی تھی کہ پہلگام کے ساتھ پاکستان کو اٹیچ کر کے کوئی مذمت اس ایس سی او کے پلیٹ فارم سے کرائی جائے. وہ اس میں کامیابی نہیں مل سکی اس کو، کیونکہ ٹیررزم کے حوالے سے وہ کیا گیا. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کوآڈ کا جو ابھی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے، کوآڈ میں کون ہے؟ امریکہ ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اور بھارت ہے. تو ان کے وزرائے خارجہ کی اس میں بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو اٹیچ کرتے ہوئے پہلگام انسیڈنٹ کی جو ہے وہ کہ ذمہ داری پہلگام کی پاکستان کے اوپر ڈالتے ہوئے اس کی کوئی مذمت کرائی جائے کوآڈ کے پلیٹ فارم سے. اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی، گو کہ کوآڈ کا جو اعلامیہ ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیررزم ہے، پہلگام کے انسیڈنٹ کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم ہر صورت میں اور ہر فارم میں اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو بھارت چاہتا تھا نتھی کرنا، وہ نہیں ہوا. ایک تو یہ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بڑا اچھے طریقے سے پاکستان ابھی پچھلے 2-3 مہینے سے وہ کر رہا ہے. دوسری جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں انڈیا کے لیے بڑی سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے کہ جو انڈیا کا نعرہ ہے میک ان انڈیا والا، کہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا کی بڑی بڑی جو صنعتیں ہیں اس کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھارت میں آ کے وہ اپنی انڈسٹری لگائیں اور یہاں سے جو ہے وہ مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کریں. تو اس سے بھارت کی اکانومی وہ بھی مضبوط ہوگی اور انڈسٹریز کو بھی جو ہے وہ بچت ہوگی کہ آپ کو چیپ لیبر ملے گی، باقی جو سہولیات وغیرہ ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ جو اب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے ایک بڑے اہم جو ہیں وہ کانگریس مین ہیں، جو سینیٹر ہیں، لنڈسے گراہم، ریپبلکن پارٹی سے ہی ہیں، بڑے ہارڈ لائنر ہیں، اور ہمیشہ سے جو رشیا یوکرین وار میں انہوں نے روس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے. صرف روس کو نہیں کیا بلکہ ان کے جو الائز ہیں، ہڈن ہوں یا فرنٹ کے اوپر ہوں، ان کو بھی ہمیشہ سے ٹارگیٹ کیا. لنڈسے گراہم کی طرف سے ایک بل متعارف کرایا گیا ہے، ابھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اس کی اپروول نہیں ہوئی جو امریکی جو سینٹ سے اور اس سے ایوان جو ہے دوسرا جو ایوان نمائندگان ہے اس سے. لنڈسے گراہم کا جو بل ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرے گا اور تو اس کے لیے امریکہ جو ہے وہ اپنی جو ٹیرف ہے وہ 500% تک اس کے اوپر امپوز کر دے گا. اب اس پہ لنڈسے گراہم نے کیٹیگوریکلی 2 ملکوں کا نام لیا ہے اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ یہ وہ 2 ملک ہیں جن کے اوپر 500% ٹیرف ہر حال میں لگانا چاہیے. اس میں ایک بھارت ہے اور دوسرا چائنا ہے. تو چائنا اور بھارت کم از کم ایک فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ دونوں ایک ساتھ ہیں. اب اس پہ لنڈسے گراہم کا اور جو امریکی جو انتظامیہ ہے، جو ٹرمپ انتظامیہ ہے، اس کے تحفظات کیا ہیں، اور انہوں نے انڈیا کو اپنے تحفظات کنوے کیے بھی ہیں کئی مرتبہ، فارملی بھی اور انفارملی بھی. وہ یہ ہیں کہ آپ جو یوکرین وار سے پہلے جو انڈیا کی آئل کی امپورٹ تھی، وہ ٹوٹل جو انڈین آئل کی جو کنزمپشن ہے اس کا 1 سے 2% تک تھا. لیکن اس کے بعد جب یہ یوکرین اور روس کی وار شروع ہوئی، اس کے بعد بھارت نے انڈائریکٹلی مڈل ایسٹرن کمپنیز اور ان کے ذریعے جو رشیا سے آئل امپورٹ ہے وہ اس حد تک بڑھا دی ہے کہ اب 40 to 44% تک جو انڈین جو آئل جو ڈیمانڈ ہے اس کی کروڈ آئل کی، وہ انہوں نے رشیا سے منگوانا انڈائریکٹلی شروع کر دیا ہے. یعنی انڈائریکٹلی یہ امریکہ کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ یوکرین وار میں رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے فائنینشلی، یہ آئل امپورٹ کر کے اور آئل بائی کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے رشیا کو، وہ چائنا کر رہا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو یہ جو بل انٹروڈیوس کرایا گیا ہے 84 جو ہے وہ سینیٹرز اور جو ایوان نمائندگان کے ممبران ہیں ان کی جو ہے وہ انڈورسمنٹ ہے، یعنی وہ اس بل کو منظور کروا لیں گے. اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے اس پہ پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں جو میرا بل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کی خاص طور پہ اس بھارت کے ساتھ اس ٹائم جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس ساؤتھ ایشیا کے اندر
پاکستانی جو ڈائسپورا ہے اور انڈین ڈائسپورا ہے ان دونوں نے بڑھ چڑھ کے سپورٹ کیا تھا ٹرمپ کو صدارتی الیکشنز میں کہ ٹرمپ جیت جائے. ایک تو یہ تھا کہ مودی کے ساتھ ان کی بڑی ٹرمپ کی گہری یاری ہے. جب لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ تھا تو وہ یہاں پہ احمد آباد میں آئے تھے. اور دوسرا جو پاکستانی ڈائسپورا تھا ان کو یہ امید تھی کہ یہ ٹرمپ جیت کے آئے گا تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گا اور عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو جائے گی. تو دونوں کو جو ہے نا, دونوں جو اس امید کے ساتھ تھے ان کو میں سمجھتا ہوں مایوسی ہوئی ہے. بہرحال یہ ٹرمپ اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس سے بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. بھارت کی جو اکانومی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. اس سے پہلے آلریڈی اگر آپ دیکھیں انہوں نے صدر ٹرمپ نے مشورہ بھی دیا تھا جو ایلون مسک کو بھی کہ آپ ابھی جو ہے وہاں پہ جو ٹیسلا کا پلانٹ نہ لگائیں. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ٹم کک کو بھی کہا کہ آپ جو اپنی انویسٹمنٹ ہے بھارت کے اندر وہ نہ کریں اور اپنی جو آئی فون کے لیے آپ امریکہ میں ہی شفٹ کریں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے. دیکھیں اس ٹائم انڈیا کیا کر رہا ہے, انڈیا کوئی تقریباً 2 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے رشیا سے آئل امپورٹ کر رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی ایک وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ رشیا کے حوالے سے انڈیا کی طرف سے وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک یہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے یہ ریجنل ہی نہیں بلکہ یہ 2 بڑی پاورز ہیں, چائنا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی. تو ان کے اوپر اگر اس لیول کے اوپر ٹیرف امپوز ہوتا ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اوورال جو معیشت ہے دنیا بھر کی یہ اس کے اوپر بھی دور رس اثرات ہوں گے. تو ایک تو یہ انٹرنیشنل لیول کے ہے, لیکن مجھے یہ آپ بتائیں کہ یہاں پہ بھی کوئی شاید پاکستان کی جو یہاں پاکستان کے اندر ان کا ہائی کمیشن ہے اور انہوں نے بھی کوئی پاکستانی صحافیوں کو مدعو کیا تھا, آپ کو بھی کیا تھا اور گئے تھے آپ؟ فخر پاکستان میں جو ہندوستان کے ہائی کمشنر تو ہے نہیں ہے, گیتکا شریواستفا ان کی ہیڈ آف مشن, خاتون ہیڈ آف مشن ہے, بڑی زیادہ تجربہ کار ڈپلومیٹ ہیں بھارت کی. پاکستان اور بھارت جو ہے نا ایک دوسرے کے ملکوں میں بیسٹ آف دی بیسٹ جو ڈپلومیٹس لگاتے ہیں. ہمارے ادھر وڑائچ صاحب ہیں, ادھر گیتکا شریواستف صاحب ہیں. تو ہم دونوں ملک نا ابھی تک وہ جسے کہتے ہیں سیکھنے کے عمل کو مکمل نہیں کر پا رہے. نہیں شاہ جی سیکھے ہوئے سارے ہیں بس وہ نظر نہیں آتا. اب دیکھیں کہ وہ کل ملنا تھا انہوں نے, میں تو نہیں گیا. بلایا تھا آپ کو؟ جی مجھے پیغام تھا ہمارے کسی جرنلسٹ دوست کی طرف سے کہ بھی آپ کا نام بھی ہے کہ آپ بھی آئیں. مجھے کسی نے ڈائریکٹلی میسج تو نہیں کیا. تو میں اور وہ ہمارے سینئر جو ہیں تو ہم نے تو کہا کہ یار پتہ نہیں کیا معاملہ ہو, مطلب آپ اوائڈ کیا آپ نے؟ میں نے اوائڈ کیا. میں نے کہا یار حالات جو ہیں ہم ظاہر اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بعض کا تنقید کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو تھنکنگ ہے نا بڑی ذرا نیرو ہے کہ یہ فوری آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں یا آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. یہ ادھر نہیں ہے, یہ ادھر بھی ہم سے زیادہ ساری طرف ہے. آئی ایگری, وہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ہے اور بڑا افسوسناک ہے کہ دونوں ملکوں کو سیکھنا چاہیے. لیکن میں تو اب ہم تو بات ابھی اپنی کر رہے ہیں. تو وہ کل سنا کہ کچھ زیادہ لوگ تو نہیں گئے, ایک خاتون صحافی ہیں, اچھا وہ گئی تھی تو اس کو پھر نہیں جانے دیا. اچھا تو وہ خاتون بڑی بہادر خاتون ہے, ہماری کولیگ ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ مطلب رابطے میں ہیں, مطلب ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم تو بس فارغ سے لوگ ہیں. تو نہیں جانے دیا اچھا اس کو. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم دونوں ممالک کب ٹھیک بنے. چلیں وہ انہوں نے بلا لیا, ملنے دیں, اور اس میں آپ کا بندے بھی آپ کے ہی ہیں, ٹھیک ہے, جو جا رہے ہیں کوئی ایک آدھ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. میں حیران تھا کہ وہ خاتون کو نہیں جانے دیا. شاہ جی ادھر تو کم از کم ایٹ لیسٹ ملنے نہیں دیا. وہاں پہ بھارت کے اندر دیکھیں تو وہاں تو غداری کے مقدمات بنا دیتے ہیں. وہ ہم کئی مرتبہ ذکر بھی کر چکے ہیں. وہ جو ایک خاتون تھی جیوتی ملہوترا, اس کا تو اب میرا خیال ہے انڈین میڈیا نے کوریج ہی بند کر دیا. وہ نہیں کر رہے کہ اس کا کیا بنا, کیونکہ اس کو بار بار جو ہے وہ ریمانڈ پہ دیا گیا. تو اس کے باوجود بھی جو ہے یہ بھارت کے اندر اور زیادہ سخت ہے. یہ کرن تھاپر پہ مقدمہ قائم کر دیا. آپ کو پتہ ہے آپ کرن تھاپر کا جو باپ ہے آپ کو پتہ ہے سابق آرمی چیف ہے جی ہم نے واقعہ ان کا پورا ادھر سنایا تھا. تو خیر یہ ہے کہانی. تو آئی وش کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں. اور یہاں پہ ویسے میرے خیال میں یہاں پہ میں ویسے آپ کو دیکھیں ہندوستان والوں نے بھی ان کے جرنلز نے بھی کہا کہ پاکستان کی جو لوگ ہیں پالیسی میکرز ہیں بڑے سمجھدار ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے. اگر ہمارے کوئی جرنلسٹ جا کے
گیتکا شریواستو صاحبہ یا ان کے کولیگز سے ملتے ہیں تو اچھی بات ہے, انگیجمنٹ ہو رہی ہے. اور کوئی بھی جرنلسٹ ایسا تو نہیں ہے کہ جو اگر ملک کا کوئی سودا کرائے گا, ناٹ ایٹ آل. کوئی ایسا اس طرح تو نہیں ہوتا, ایک بات کر رہے ہیں, انگیجمنٹ کر رہے ہیں, کرنے دیں. ہو جاتی تو اچھی بات تھی. تو لیکن میں آئی ریئلی رسپیکٹ گیتکا صاحبہ اور ان کے ساتھی جو یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور جو ہمارے ساتھ وڑائچ صاحب اور جو ہمارے ڈپلومیٹس ادھر کر رہے ہیں, کہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں پر دونوں نیرو مائنڈڈ اسٹیبلشمنٹس ہیں. نیرو مائنڈڈ ہے نا, جو ادھر بھی اس طرح اوپن انٹریکشن نہیں ہونے دیا جاتا, ادھر بھی نہیں ہونے دیا جاتا. تو یہ دل کھلا کریں اور دل بڑا کریں. اور میں تو کہتا ہوں اگر ہندوستان والے نہیں کرتے تو آپ تو کریں, ہم تو کریں. خیر لمبی باتیں ہو جائیں گی, مجھے کوئکلی بتائیں فخر کہ وہ ایک بچی کا واقعہ آپ نے بتایا تھا, وہ کیا ہے؟ شاہ جی ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں اندوہناک قسم کا حادثہ ہوا, واقعہ ہوا. ایک بچی تھی, کوئی 6 سے 7 سال کی عمر تھی ان کی. ان کے کوئی کان میں انفیکشن تھا, تھوڑا سا پین ہو رہا تھا. زنائشہ نام تھا اس بچی کا. ان کے والد تھے کوئی عمیر صاحب, وہ ان کو کوئی لے کے گئے ہاسپٹل میں. پہلے ایک انہوں نے اپریل میں چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑا وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, یہ بچی کو آپ جو ہے یہ صرف 20-25 منٹ کی سرجری کا ایک ہے, آپ جب بھی اس کو چاہیں تو وہ لے آئیں. یہ کہاں کا واقعہ؟ یہ ہے بیریئر ٹاؤن میں جو ہے ایک میڈیکل ہاسپٹل ہے, میڈیسنٹ کے نام سے, راولپنڈی میں میڈیسنٹ ہاسپٹل. بیریئر ٹاؤن کون سا فیز ہے یہ مجھے دیکھنا پڑے گا, FIR میں اس میں ہے, وہ میں ذرا یہ بتاتا ہوں. تو یہ جو عمیر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی بچی اسکول جاتی ہے تو چھٹیوں, گرمیوں کی چھٹیوں میں, کیونکہ اتنا کوئی یہ ہے لائف تھریٹنگ تو ہے نہیں کہ ہم اس کا جو ہے وہ کریں, تو چھٹیوں میں جو ہے وہ ہم لے جائیں گے. تو خیر وہ ان کے والد جو ہے 24 کو انہوں نے اسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا. ڈاکٹر ہیں کوئی بریگیڈیئر ریٹائر تھے, ارشد چوہان. ان سے انہوں نے رابطہ کیا کہ وہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا بیٹی کے اس کے لیے جو سرجری کے لیے, تو اس کا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کل آپ لے آئیں. تو ہم کل, یہ 20-25 منٹ کی ہارڈلی ایک سرجری ہے, کان کی جو ہے وہ ENT کے اسپیشلسٹ تھے, تو ہم یہ کر کے آپ کو یہ جو ہے یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. خیر وہ اگلے دن وہ گئے, 25 جون کو وہ ہاسپٹل گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیا, اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ روم شوم سارا کچھ, وہ یہ مہنگا ترین ہاسپٹل ہے. اب والد کی سوچ یہ تھی کہ میں سرکاری ہسپتالوں میں نہیں کرواتا, وہاں پہ میں پرائیویٹ میں افورڈ کر سکتا ہوں, ایک بہتر جو ہے ہمیں سہولیات مل جائیں گی, بہتر جو ٹریٹمنٹ اور بہتر کیئر ہوگی, تو اس سے ہمیں جو ہے تھوڑا سا وہ ہو جائے گا. تو وہ پیسے زیادہ خرچ کر کے وہ اپنی بچی کو لے گیا وہاں پہ. تو انہوں نے جب لے کے گئے, وہ کہتے ہیں ہم گھنٹہ ویٹ کرتے رہے. انہوں نے, ڈاکٹر نے کہا تھا 20-25 منٹ میں یہ معاملہ جو ہے وہ آپریشن ہو جائے گا, وہ نہیں ہوا. تو اس پہ وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہمیں پریشانی ہوئی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جو ہسپتال کا عملہ ہے وہ بھاگ رہا ہے, آگے آ رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے. تو مجھے تھوڑی سی وہ کہتے ہیں پریشانی ہوئی. میں نے دروازہ جو ہے وہ نوک کیا, تو اس پہ میں نے کہا مجھے سرجن سے ابھی بات کریں. اس پہ پھر وہ کہتے ہیں سرجن سے بات ہوئی, تو سرجن نے کہا کہ بچی کو انستھیزیا دیا, تو اس سے پتہ نہیں کوئی ایک میڈیکل انہوں نے کوئی ٹرم بتائی کہ وہ ہوا ہے, تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں وہ بچی ریکور کر لیں. خیر وہ مزید گھنٹہ وہ کہتے ہیں وہ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر ہمیں مزید جب یہ پریشانی ہوئی, تو میں دروازہ جو ہے وہ آپریشن تھیٹر کا وہ دھکا دے کے اندر چلا گیا, اور وہاں پہ دیکھا تو میری بچی مردہ پڑی تھی. اوہ مائی گاڈ. اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ, اور ہمیں یہ کہہ رہے تھے ہم ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خیر وہ کہتے ہیں والد تھا وہ, میں اپنی بچی کو ہنستا کھیلتا خود چل کے آئی ہے, کوئی اس کو اس طرح کی لائف تھریٹنگ وہ نہیں تھی, تو میں لے کے آیا اور خود ہی اس کو جو ہے وہ موت کے بستر کے اوپر وہ کر دیا. تو مجھے وہ کہتے ہیں صدمہ ایسا ہوا, میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا. میں نے پھر گھر فون کیا, اور میرے پھر رشتہ دار ہے, میری وائف آئی, کیونکہ اتنی بڑی تو وہ سرجری تھی ہی نہیں کہ وہ کوئی سارے کان کے ایک عام سی سرجری تھی. تو اس پہ وہ کہتے ہیں جب میری وائف آئی, وہ تو شوق میں انہوں نے وہ ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا کہ یہ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا. وہ اس سے بھی بڑا اندوہناک واقعہ یہ ہوا, بیٹی فوت ہو گئی, ماں صدمے میں ہے, اس کا گریبان پکڑا تو ڈاکٹر نے زور سے تھپڑ مار کے ان کو جو ہے وہ اپنے سٹاف کو کر کے ان کو وہ جو ہے وہ کہ باہر لے جاؤ. یہ ایک اسلام آباد کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں یہ اس طرح کا واقعہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر 15 پہ کال کی, وہاں پہ متعلقہ جو ہے وہ IO جو ہے وہ آئے کوئی, اور انہوں نے ابتدائی جو ہے ایک رپورٹ لے کے اور بچی کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو یہاں جو ہولی فیملی ہاسپٹل لے آئے ان کا پوسٹ مارٹم بچی کے لیے. اس پہ ہوتا یہ ہے پروسیجر کہ یہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے
وہ جاتی ہے لاہور۔ پی ایم ڈی سی، نہیں وہ پی ایم ڈی سی جائے گی، پی ایم ڈی سی کی ایک ٹیم بیٹھے گی، وہ ڈٹرمن کرے گی کہ یہ ڈاکٹرز کی غفلت کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ میں نے آج پھر ابھی انویسٹیگیشن جو آفیسر تھے ان کے کوئی ایس آئی تھے، جو اے ایس آئی تھے ذوالفقار صاحب تھے تھانہ لوہی بھیر کے، ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا اس پہ اپڈیٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ابھی ایف آئی آر نہیں ہوئی، اور ایف آئی آر ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ پی ایم ڈی سی کی رپورٹ یہ ڈٹرمن کر کے نہیں وہ بتاتی۔ مطلب آپ یہ اب پی ایم ڈی سی میں پھر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ پی ایم ڈاکٹرز ڈی کی سی غفلت۔ خود بہت کنٹروورشل ادارہ ہے بائی دا وے، تو اس کے جو سربراہ ہیں ان کے بارے میں بڑے کوشچنز ہیں، ادارے کے بارے میں بھی، رجسٹرار کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن میں تو آپ نے ہلا دی ہے یہ جو بات شاہ سنائی جی ہم خود بچوں والے ہیں، مطلب ایک ہنستا کھیلتا بچی کو لے جائیں اور پھر اس کے بعد ڈاکٹرز جو ہے وہ ان کا رویہ اس طرح کا کہ آپ جو ہے وہ والدین، ہر کوئی بھی والد ہو یا والدہ ہو، وہ اس طرح ہنسی کھیلتی بچی کو موت میں دیکھ کے تو وہ ظاہری بات ہے اس کا یہی ہوتا ہے، اس کو تو سمجھ، اور ڈاکٹرز ان کو تھپڑ مار کے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ صرف پی ایم ڈی سی نہیں، یہ حکومت کو اس حوالے سے، یہ جو پرائیویٹ میڈیکل جو ہاسپٹلس ہوتے ہیں یہ ان کے حوالے سے آپ کو ریگولیشنز کے لیے وہ کرنا اچھا چاہیے۔ فخر، میری آپ سے ذاتی درخواست ہوگی کہ اس کیس کو پلیز فالو کرتے رہیے گا اور یہاں پہ اپڈیٹ کرتے رہیں کہ کیا بنا، بالکل، تاکہ ہم جو ایز جرنلسٹ ہم جو رول پلے کر سکتے ہیں، اور اگر وہ یہ ڈاکٹرز بچی کے آپ تصویریں بھی دیکھیں اور دیکھ رہے اتنی معصوم ہنستی کھلتی بچی، اور اس کے بعد یہ جو کیا گیا، اور وہ ڈاکٹر اور ہاسپٹل اگر کوئی وہ موقف بھی دینا موقف دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے نے انیشلی جو ہے وہ جو ان کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم یہ ڈٹرمن جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کرے گا کہ کیا یہ ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے، یہ تو ڈٹرمن ہوگا، اور ڈاکٹرز کی غفلت تھی یا نہیں۔ یہ تھپڑ والی بات یار، آپ فیملی کا جو ہے وہ اس طرح کی شوق میں آپ اس طرح ان کی پھر تذلیل کریں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کون ہے جی، کیا نام ہے؟ یہ بریگیڈیئر ڈاکٹر ہیں، ریٹائرڈ ہیں، ڈاکٹر ارشد چوہان، بریگیڈیئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، مطلب ڈاکٹر تو مسیح ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیں خیر، بڑی اللہ معاف کرے کسی کے اوپر بھی یہ ظلم نہ ہو، بالکل، اور بہت بہت تکلیف، شاہ جی میں تو یہ حادثہ میں نے سنا تو میرے خود بچوں والا جو ہوتا ہے وہ بندہ ویسے ہی زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے بچوں کے حوالے سے، اور پھر اگر آپ سے کچھ ہو بھی گیا تو آپ اس طرح تو ریئیکٹ نہ کریں، یقینی طور پہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے، مطلب کوئی نیگلیجنس ہو، وہ تو ڈٹرمن ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو تو عزت کے ساتھ ٹریٹ کریں۔ ویری سیڈ۔ اچھا فخر، ایک کوئکلی، آپ کو پتا ہے ایبٹ آباد میں کرکٹ کا ایک اسٹیڈیم ہے وہ پراپرلی نہیں بن رہا، اور ہمارے تصدق بھائی ہیں، انہوں نے پوری کہانی سنائی ہے کہ یہ کیا چکر کیا ہے، تو ایبٹ آباد کے کرکٹ اسٹیڈیم کے حوالے سے تصدق بھائی کی بات سنتے ہیں۔ جی اوور ٹو تصدق بھائی۔ تصدق بھائی کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ پاکستان کرکٹ بورڈ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس ایبٹ آباد میں 5 سٹار ہوٹل موجود نہیں ہے، جس وجہ سے یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو سکتی، انٹرنیشنل ٹیمز آ کر سٹے نہیں کر سکتی، جس کے باعث یہ گراؤنڈ اب اس طرح یوٹیلائز نہیں ہو سکتا جس طرح کہ اس کو یوٹیلائز ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، پہاڑوں کے دامن میں واقع ایبٹ آباد کا یہ انتہائی خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ توجہ کا منتظر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی، اس کے علاوہ دیگر ذمہ داران کی۔ ایک مرتبہ 6 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی ذکا اشرف کے دور میں اس اسٹیڈیم کی توسیع کے لیے، یہاں پر نئے ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے، سوئمنگ پول کی تعمیر کے لیے، وہ رقم 6 کروڑ روپے کی رقم لیپس ہو گئی۔ اس کے بعد 30 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی اس اسٹیڈیم کی مزید توسیع کے لیے، آرائش کے لیے، سٹینڈز کی تعمیر کے لیے اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے، لیکن 30 کروڑ روپے کی رقم بھی لیپس ہو گئی، اور یہ کرکٹ اسٹیڈیم اب بے یار و مددگار ہے۔ یہاں پر ریجنل ٹیمز کو کبھی کبھار کھیلنے کا موقع دے دیا جاتا ہے، وگرنہ یہ اسٹیڈیم مکمل طور پر بند رہتا ہے۔ ایبٹ آباد شہر جس میں کھیلنے کے میدان مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، اس ایبٹ آباد شہر میں اس کرکٹ گراؤنڈ میں بہت سے مواقع موجود ہیں، یہاں سے انٹرنیشنل پلیئرز آ سکتے ہیں، ٹیلنٹ موجود ہے ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا، کوہستان، بٹگرام اور دیگر علاقوں کے نوجوانوں کے لیے، لیکن وہی مسئلہ کہ توجہ نہیں ہے، عدم توجہ ہی ہے۔ بڑے بڑے اسٹیڈیمز کے افتتاح کر کے تالیاں بجائی جاتی ہیں، بڑے بڑے ملک کے قومی سربراہان ان اسٹیڈیمز کی
इफ्तिताई तकरीब में शिरकत होती करते हैं, आतिशबाजियाँ होती हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन एबटाबाद का ये क्रिकेट ग्राउंड बेयारो मददगार पड़ा है। 4000 शायकीन क्रिकेट इस ग्राउंड में बैठने की गुंजाइश है, मैच देख सकते हैं और मज़ीद स्टैंड्स बनाने की भी गुंजाइश यहाँ पर मौजूद है। लेकिन तवज्जो दरकार है तो सिर्फ एक शख्सियत की, और वो शख्सियत हैं सैयद मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और क्रिकेट की फ़रोग़ के लिए और क्रिकेट के खेल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त अगर सैयद मोहसिन नकवी ये एबटाबाद का क्रिकेट ग्राउंड का मंजर देखें तो उनमें भी मालूम होगा कि कितना खूबसूरत, दुनिया के खूबसूरत तरीन मैदानों में से एक क्रिकेट का ये मैदान है। और वज़ीर दाखिला कम चेयरमैन पीसीबी की तवज्जो दरकार है इस क्रिकेट ग्राउंड को। वेलकम बैक। तो कहानी आपने सुन ली, तो मेरे ख्याल में आज यही है प्रोग्राम। यही है, बिल्कुल। तो इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, अच्छी या बुरी दोनों राय दीजिएगा। और अगर आपने कोई मालूमात देनी है तो talkshock777@gmail.com पे हमसे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।